अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज एक खबर आई कि पाकिस्तान को ये जो रवां साल है अगले साल का बजट देने से पहले तकरीबन 21 अरब डॉलर अदा करने लाजमी हैं। और अब मामला ये है कि हम 4 अरब डॉलर पर नज़रें जमाए बैठे हैं जो सऊदी अरब ने हमें देने हैं। पाकिस्तान के मुआशी हालात इतने ख़राब हैं कि उसकी झलक अब पाकिस्तान के अवाम में बहुत वाज़े नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो भी उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आरिफ अलवी मायूस हो चुके हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, कल जो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था कि हम सियासी असासा हमने दाव पे लगाया है, इसलिए जल्द आम इंतखाबात नहीं हो सकते। अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे थे, क्या वो बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं या अभी भी चल रहे हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और अगर इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो फिर मुआशी हालात कैसे संभलेंगे। सियासी बेयकीनी और मुआशी बदहाली ये दोनों उरूज पर हैं। इस पर डिटेल बात करेंगे इरशाद साहब। अब 21 अरब डॉलर ये ख़बर आ रही है कि बजट से पहले हमें अदा करने हैं। ये जो बजट अब जून में देना है बजट, तो उससे पहले 21 अरब डॉलर देने लाजमी हैं जो वाजिबुल अदा हैं। 4 अरब डॉलर हम सऊदी अरब से तवक्को कर रहे हैं कि वहाँ से मिल जाएं, अभी तवक्को ही कर रहे हैं। ये नहीं मिलते तो क्या होगा, और क्या ये इन हालात में कोई देगा हमें पैसे। अगर एक घर की मिसाल ही ले लें जिसमें भाई का भाई से तनाज़ा हो, सास बहू से लड़ती हो, बेटा बाप से लड़ता हो, उनके साथ कोई ताल्लुक़ या कोई भरोसा करता है। अब्बास साहब, अगर आप अद्वियात नहीं मंगवा रहे कि आपके पास डॉलर नहीं है, सनतकारों की, सरमायाकारों की, ताजरों की एलसीज नहीं खोल रही कि आपके पास डॉलर नहीं है। अगर एक बिज़नेसमैन को जो डॉलर दरकार हैं अपने कारोबार के लिए, उसको आप लिमिटाइज कर देते हैं कि जी 30,000 डॉलर से आप नहीं ज़्यादा ले सकते, और एक जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहता है उसको कहते हैं 5,000 डॉलर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, तो आप कहीं ना कहीं ख़तरा, डिफ़ॉल्ट का ख़तरा तो मौजूद है, तलवार तो लटक रही है। और ये किसी इरशाद साहब, ये आलम है, आपकी बात काट रहा हूँ। एक साहब रात में उनके पास बैठा था, कोई तकरीबन 500 लोगों को रोज़गार देते हैं, उनका 500 एम्प्लॉय होगा उनके जो कंपनी है उसमें। वो पिछले एक हफ्ते से 3,000 डॉलर ढूंढ रहे हैं और उन्हें नहीं मिल रहे। देखें, इस कैसे मिले। अगर ओपन मार्केट में और बैंक रेट में 20 रुपए का फ़र्क हो, तो जो 20 रुपए जिसको वो कर रहे हैं वो 25 की तवक्को पे डॉलर रोक के बैठा हुआ है कि मैं 25 लूँगा। ठीक है ना जी, बैंक से मिल नहीं रहे। बैंक क्यों 224 पे 25 पे, यानी पिछला जब ये मिफ्ता इस्माइल के दौर में स्कैंडल सामने आया था, किसी को सज़ा मिली? इंपॉर्टेंट बात, गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा था नवंबर में हम ये तहकीकात मुकम्मल कर लेंगे। अब वो हमारे पास तो नहीं पहुंची है। और उन बैंकों को सजा दी जाएगी जिन्होंने इसको, इस डॉलर बहरान को बढ़ाया, इजाफा किया। कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कि वो जो बैंकों के ओहदेदार, जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कहीं और नहीं हैं, वो किसी ना किसी के चहेते हैं। कारोबार वो ऐसे ही कारोबार नहीं हो रहा। कोई वज़ीर कहता है डॉलर स्मगल हो रहा है, कोई कहता है होल्डिंग हो रही है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। किसी को ये पता नहीं है कि इसहाक डार की बात पे यकीन किया जाए, राना सनाउल्लाह की बात पे यकीन किया जाए, या किसी और वज़ीर की बात पे यकीन किया जाए। ये तो हुआ एक पहलू। अब दूसरा पहलू ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जनाब हमने अपनी मकबूलियत दाव पर लगाई, तो अब हम जल्दी तो नहीं जाएंगे। भाई, एक मकबूलियत दाव पर लगाना और मुल्क की मईशत को दाव पर लगाना, अब ये फ़ैसला करना पड़ेगा ना कि मुल्क अहम है या किसी सियासी जमात की सियासी मकबूलियत ज़्यादा अहम है। ये एक दूसरा पहलू है, अहम पहलू है। बहरहाल मुज़ाकरात शुरू हुए और डेडलॉक है, इसमें कोई शक नहीं। नतीजा अभी तक नहीं। डेडलॉक की वजह यह है कि एक फरीक कहता है कि जी आप इलेक्शन की तारीख दे दें और हम चुप करके बैठ जाएंगे। दूसरा फरीक कहता है नहीं नहीं, तारीख तो नहीं देंगे हम, आप चार्ट ऑफ इकॉनमी पर दस्तखत करें, आप चुप करके घर बैठ जाएं
اور اس کے بعد ہم اپنے مناسب وقت پہ ممکن ہے فیصلہ کر لیں کہ ہم قابل وقت. اور عدم اعتماد کی یہ کیفیت ہے کہ وہ دونوں فریق آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. بے اعتباری اور بے اعتمادی کی کیفیت ہے. عارف علوی صاحب عارف علوی صاحب ایک بات کرتے ہیں، پھر وہ لے کے جناب اسحاق ڈار صاحب جاتے ہیں، پھر وہاں چون کا مربع جو حکمران اتحاد ہے اس کے سامنے رکھتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب ایک بات کرتے ہیں، بلاول صاحب دوسری بات کرتے ہیں، زرداری صاحب تیسری بات کرتے ہیں. اچھا، یہ باتیں حکمرانوں کو بری بڑی لگتی ہیں، لیکن اس میں کیا شک ہے کہ ایک پیج پر خود حکمران اتحاد نہیں ہے. یہ جو مینگل صاحب ہیں اور باب پارٹی ہے، آج یہ کیسا دلچسپ واقعہ ہوا کہ ایک موٹر وے ہے، سکھر حیدرآباد موٹر وے جی، اس کا 2 جگہ پہ سنگ بنیاد رکھا گیا. حیدرآباد میں الگ اور سکھر میں الگ. سڑک تو ایک ہی بننی ہے، عام طور پر ایک ہی سنگ بنیاد ہوتا ہے. یہ 2 کی کیا چکر تھا؟ ادھر پیپلز پارٹی کو خوش کرنا ہے، ادھر ایم کیو ایم کو خوش. ایم کیو ایم نے کہا کہ یہ تو سکھر میں آپ رکھ رہے ہیں، سکھر سے شروع ہونی ہے نا، سکھر تک جا چکی ہے، سکھر سے خورشید شاہ صاحب تو خوش ہو گئے ہیں. تو سنگ بنیاد تو وہاں سے رکھا جاتا ہے جہاں سے تعمیر کا آغاز ہونا ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، جہاں تعمیر ختم ہونی ہے وہاں بھی میرا خیال ارشاد سے وہ جو ٹورڈز کراچی جا رہی ہے اس کا یہاں سے رکھا ہے، حالانکہ ملتان کی طرف آ رہی ہے اس کا وہاں سے رکھا ہے. نہیں، اس کا ملتان سے وہاں تک تو جا چکی ہے نا، سکھر تک تو مکمل ہو چکی ہے. میں کہہ رہا ہوں اس طرف واپس بھی تو کنیکٹ نہیں، وہ یہ تھا کہ بھی ایم کیو ایم نے کہا کہ بھائی سکھر میں رکھے گئی ہے تو پیپلز پارٹی کو فائدہ ہے، ہم کیا کہیں گے اپنے لوگوں کو. اس پہ نام ذرا اچھا، جہاں اتحادیوں کے درمیان یہ اس بات پہ بھی لڑائی ہوتی ہو کہ سڑک کا سنگ بنیاد کہاں رکھا جائے، اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی اتحادی جہاں بھی ہوں گے نا ارشاد صاحب، وہاں پہ ایسے معاملات ہوں گے. ایک اور بھی اتحاد کی کہانی ہے. سینیٹر کامل علی آغا صاحب مسلم لیگ خاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ کے وقت کا. آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اب معاملات آپ کے چل رہے ہیں، عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اب مسلم لیگ خاف کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ تحلیل میں ساتھ دیں گے، اپنے موقف پہ قائم رہیں گے، یا اسمبلیوں کی مدت آپ کے مطابق پوری ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جو ہمارا ہمیشہ رویہ رہا ہے اس کے مطابق تو آپ کا یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. ہم کمٹمنٹ والے لوگ ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ آلریڈی کہہ دیا ہوا ہے کہ 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ بھی نہیں لگائیں گے. یعنی میرے خیال میں اس میں ابہام والی بات تو ہے کوئی نہیں. اور اگر کوئی اور کہہ رہا ہوتا تو شاید ابہام ہوتا، لیکن چودھری پرویز الہی نے جو بات کر دی ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ ضرور ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر مارچ میں یہ کریں تو ہم بہت سارے معاملات ایسے ہیں، بہت ساری پالیسیز ایسی ہیں، اور ڈیولپمنٹ ہمارے پروگرام جو ہیں وہ آن گراؤنڈ جو ہیں وہ شروع ہو جائیں، تو اس کے بعد مارچ میں اگر اسمبلیاں ڈیزولو کی جائیں تو وہ بہتر ہوگی آئندہ الیکشن کے لیے. تو اس رائے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ادروائز اگر آپ کا کوئی فیصلہ ہوگا اور آپ نے یہ کہا کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں تو جب آپ کہیں گے اسی وقت یہ توڑ دی جائیں گی، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا آغا صاحب، آپ چودھری پرویز الہی صاحب کے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی ہیں. ظاہر بات ہے جو بھی وہ مشورہ کرتے ہیں آپ ان میں شامل ہوتے ہیں، اور جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں بھی آپ کو اعتماد میں لیتے ہیں. اسلم اقبال صاحب جو سینئر منسٹر ہیں، پارلیمانی پارٹی کے سربراہ ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے کہا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کر کے عمران خان کے حوالے کر دی ہے. یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، یہ بات بھی جو بات میں کر رہا ہوں یا چودھری پرویز الہی صاحب نے جو کی اس کی تائید ہی ہے. اگر سمری دی ہے یا نہیں دی اس کا تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی سمری دے دی ہے. ہاں، اگر دے دی ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سمری نہیں بھی دی تو جو سمری انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دی ہے کہ جب عمران خان صاحب کہیں گے میں آدھا منٹ بھی نہیں لگاؤں گا، تو انشاءاللہ یہ لکھی پڑھی بات سے بھی زیادہ وزن والی بات ہے
کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور ان کی زبان ہی ان کی سمری ہے، دستخط شدہ سمری ہے. لیکن جو آپ کے مخالفین ہیں، خاص طور پر مسلم لیگ نون والے، وہ یہ افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں نا کہ جی پہلے بھی ہمارے ساتھ انہوں نے باقاعدہ بات طے کر کے زبان دے کر ادھر چلے گئے تھے، اور اب بھی وہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو اپنی طرف مائل کر لیں، اس لیے اس طرح کے سوالات. دیکھیں ارشاد عارف صاحب، آپ کو تو یہ ساری ہسٹری نون لیگ والوں کی پتہ ہے، شریف فیملی کی پوری ہسٹری. جس آدمی کے ساتھ 3 دفعہ ہاتھ ہوا ہو جی وہ کس طرح اتنی آسانی سے اعتماد کر لے. وہ ظاہر ہے کہ وہ شک و شبہات جو ہیں وہ ایسے تھے، اور پہلے رویے ان کے ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جو وعدہ ہوا تھا وہ کیری نہیں ہو سکا. وہ ابہام جو ہے وہ سارے دوستوں نے اس کا اظہار کیا کہ جی یہ آج تو کہہ رہے ہیں، لیکن اگر کل انہوں نے وہی والا رویہ رکھا جو پہلے رکھتے رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا. ان کا تو کریکٹر ایسا ہی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں توڑ نہیں چڑھ سکا وہ معاہدہ. تو یہ اب تو وہ بات ہی میرے خیال میں گزر گئی. اب نہیں، وہ تو گزر گئے نا. اب یہ ہے کہ اس وقت ہم اب کوئی آغا صاحب کوئی نئی پیشکش، نئی کوئی سلسلہ جنبانی، کوئی نیا رابطہ دوبارہ بھی ہوا ہے. چودھری شجاعت صاحب کے بھی سنا ہے نا، چودھری شجاعت صاحب سے صلح ہو گئی، معاملات ٹھیک ہو گئے، تو ان کے تھرو کچھ ہوا ہو، کوئی بات ہوئی ہو، کوئی اندر کی کہانی بتا ہی دیں. شجاعت صاحب سے تو کبھی بھی کوئی لڑائی نہیں تھی. جی لڑائی تو آپس میں چپکلش جو تھی وہ بچوں کی تھی. جی شجاعت صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب کا کوئی نہ کوئی ایسا تعلق رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکے. وہ آپس میں ملتے بھی ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کا حال چال بھی لیتے ہیں. لیکن بچوں کے معاملات طے ہو گئے، بچوں کے معاملات سیدھے ہو گئے آغا صاحب. بچوں کے معاملات طے ہوئے یا نہیں وہ تو آپ نے وہ سالک کی بات سنی لی ہوگی آپ نے. جی وہ کتنے سیدھے ہوئے ہیں اور کتنے سیدھے ہوں گے جی وہ تو میرے خیال میں امکان نظر نہیں آتا. ٹھیک. دور بھی ایسا امکان کوئی نظر نہیں آتا. باقی چودھری شجاعت حسین صاحب کی عزت اور احترام جو ہے وہ سب کے دل میں ہے اور رہنی بھی چاہیے. لیکن بچوں نے ان کو بھی جو ہے وہ ان کی سیاست کو بھی جو ہے وہ خراب کیا ہے. اچھا، اطلاع یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے جو ارکان اسمبلی سے، سینیٹر سے اور باقی جو قابل اعتماد آپ جیسے دوستوں سے جو مشاورت کی ہے، اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جی اسمبلی فی الحال تحلیل نہیں ہونی چاہیے، اور چودھری پرویز الہی صاحب کو فیصلے کا اختیار بھی دیا گیا ہے. تو کیا آپ کے جو پارلیمانی پارٹی ہے پنجاب کی، وہ ایک دفعہ پھر سپلٹ تو نہیں ہوگی، اس میں کچھ لوگ ادھر چلے جائیں دوسری سائڈ پہ؟ نہیں، قطعی طور پہ نہیں. یک جان ہے جی. ہماری پارلیمانی پارٹی الحمدللہ یک جان ہے اور ان کو پورا اعتماد ہے چودھری پرویز الہی کے اوپر، اور وہ پہلے بھی ہر امتحان میں پورا اترے ہیں اور آئندہ بھی وہ مضبوطی کے ساتھ چودھری پرویز الہی صاحب اور چودھری مونس الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور رہیں گے. صحیح ہے. اچھا آغا صاحب، اب رابطہ آپ نے کہا کہ کبھی ٹوٹا ہی نہیں تھا، ہمیشہ سے بحال تھا. اب چودھری شجاعت صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو مشورہ دیا کہ ایف آئی آر میں ان لوگوں کو نہ شامل کیا جائے جن کے نام عمران خان لے رہے ہیں. اب ایسے موڑ پہ چودھری پرویز الہی چودھری شجاعت کے مشورے کو ترجیح دیں گے یا عمران خان کی ہدایت پر عمل کریں گے؟ کیونکہ چودھری صاحب، ان کے صاحبزادے وفاق میں، آپ کے دیگر ساتھی وفاق میں وزیر ہیں. دیکھیں، چودھری شجاعت صاحب کی اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اب سیاست جو ہے وہ الگ ہو چکی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ اب نون لیگ کے ساتھ ہیں اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہیں، اور ہم جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے فیصلے کے مطابق ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم وہ کریں گے جو عمران خان صاحب کی امانت ہے ہمارے پاس. پنجاب کی حکومت جو وہ کہیں گے، جو فیصلہ وہ کریں گے، ہم من و ان اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. صحیح ہے. اچھا کامل علی آغا صاحب، بہت امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں. بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جوڑیں گے، ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. کامل علی آغا صاحب، آپ نے کہا کہ چودھری شجاعت صاحب اور پرویز الہی صاحب کی سیاست علیحدہ ہو چکی ہے، لیکن آپ کی جماعت ایک ہے، ایک ہی جماعت سے آپ لوگ منتخب ہیں، تو یہ سیاست پھر علیحدہ علیحدہ کیسے ہو گئی ہے، یہ ذرا سمجھا دیجئے. یا آنے والے دنوں میں پرویز الہی کسی اور جماعت کا حصہ بن جائیں گے یا کوئی اپنی نئی سیاسی جماعت بنا لیں گے؟ دیکھیں، پارٹیوں کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور یہ ہماری پارٹی کی جو مرکزی ورکنگ کمیٹی ہے مجلس عاملہ، اس نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ صدر نہیں رہے اور طارق بشیر چیمہ چودھری شجاعت صاحب یعنی چودھری شجاعت حسین صاحب جی چودھری شجاعت حسین صاحب مرکزی صدر نہیں رہے اور طارق بشیر چیمہ صاحب مرکزی جنرل سیکرٹری نہیں رہے. اس کے لیے پارٹی نے پھر الیکشن کمیشن بھی مقرر کر دیا اور اس کے بعد شیڈیول بھی جاری کر دیا، جس پر پاکستان الیکشن کمیشن نے سٹے جاری کر دیا. تو وہ سٹے اب چونکہ ان کا حمایتی وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ رکاوٹ بنا ہوا ہے، لیکن جب سٹے خارج ہوگا تو الیکشن ہوں گے شیڈیول کے مطابق. شیڈیول جاری ہو چکا ہوا ہے، کس کا حمایتی بیٹھا ہوا ہے؟ اس کے مطابق مرکزی کس کا حمایتی بیٹھا ہے کامل علی آغا صاحب؟ اور میری جان الیکشن کمیشن جو ہے وہ ظاہر ہے وہ فیصلے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس اپنا وہ کس کی ہدایت پر کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے، وہ تو سب کو اب علم ہو چکا ہے کہ ون سائیڈڈ ان کے فیصلے ہیں. نہیں یعنی دیکھیں کس کا حمایتی؟ چودھری شجاعت صاحب کا حمایتی بیٹھا ہے آغا صاحب؟ یہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے ان کا حمایتی ہے، نون لیگ کا خاص جو حمایتی ہے، وہ سارے فیصلے ان کی مشاورت سے اور ان کی فیور میں آپ کی کرتا ہے. پارٹی کے تو ان انٹرنل کے کہنے معاملات سے پہ کیا انہوں نے تعلق ہے؟ ہماری پارٹی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، لیکن جب چودھری شجاعت حسین صاحب نون لیگ کے ساتھ الائنس میں چلے گئے تو وہ ان کی فیور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے سٹے جاری کرایا ہوا ہے. پچھلے 5 ماہ سے وہ سٹے جاری ہے. چھوٹی سی پٹیشن ہے، ایک پارٹی کو بالکل ابنڈنٹ کیا ہوا ہے اور وہ فیصلہ نہیں سنا رہے، حالانکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کروانے کے لیے ہوتا ہے، پارٹیوں کے انٹرنل افیئرز کے اندر جو ہے وہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ بے جا طور پہ اپنا مداخلت کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ رکاوٹ بنا ہوا، ورنہ مرکزی جو جنرل کونسل ہے اس کا اجلاس ہوگا، اس میں الیکشن ہو جائے گا. اچھا آغا صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب اور مونس صاحب نے کہا کہ جب ہماری دعائے خیر ہو گئی مسلم لیگ نون کے ساتھ تو پھر ہم نے جنرل باجوہ صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کے لیے بہتر ہوگا عمران خان کی طرف جانا. پہلی تو بات یہ ہے کہ دعائے خیر جب ہوگی اور جو آپ کے تحفظات تھے وہ اس دعائے خیر سے پہلے ہوں گے، آخر وہ تحفظات ختم ہونے کے بعد ہی آپ نے سوچا کہ جی ادھر جانا چاہیے ہمیں، پھر مشاورت کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جنرل باجوہ سے؟ جبکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا چونکہ خود ذہن جو تھا وہ عمران خان کی طرف تھا، آپ کسی سے مشورہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ آپ تائید حاصل کر سکیں، ورنہ تو معاہدے کے بعد یا دعائے خیر کے بعد تو مشاورت کی ضرورت نہیں تھی. ارشاد عارف صاحب، میرے سامنے تو باجوہ صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن مونس صاحب اگر فرما رہے ہیں تو ان کی بات ہوئی ہوگی، وہ میرے علم میں نہیں ہے. لیکن ہماری پارٹی کے اندر یہ تحفظات موجود تھے کہ نون لیگ کے ساتھ جو ہے ہمیں نہیں جانا چاہیے. اس لیے نہیں جانا چاہیے کہ ان کے اوپر ہمیں اعتبار نہیں ہے. انہوں نے پہلے بھی 3 مرتبہ یہ وعدہ کر کے وہ اپنا بٹرے کیا اور جس کی وجہ سے یہ کسی بھی وقت ہمیں دھوکہ دے سکتے ہیں. یہ بات چل رہی تھی اور پھر فیصلہ یہی ہوا کہ نون لیگ کے ساتھ نہیں جانا، تو وہ فیصلہ فائنل ہو گیا. اچھا آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت
آپ نے اپنا عمران خان کے پلڑے میں پورا وزن ڈال دیا آپ نے. اب اگلے اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے اس مہینے یا اگلے ماہ جو عمران خان مناسب سمجھتے ہیں. اس کے بعد دو سوالات پیدا ہوں گے. آپ الیکشن لڑیں گے عمران خان کے ساتھ مل کر یا عمران خان کے یا تحریک انصاف کے ٹکٹ پر؟ نمبر 1 اپنا تشخص مسلم لیگ کاف کا برقرار رہے گا یا اتحادی کے طور پر الیکشن لڑیں گے؟ یا جی ہماری انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے, ہم اپنی پارٹی کی ٹکٹ دیں گے, جاری کریں گے, اور ہمارے کینڈیڈیٹ ہماری ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے. پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی اور ہم مل کے ٹکٹوں کا فیصلہ کریں گے. اچھا نہیں, وزارت اعلیٰ کی قربانی چودھری پرویز الہی صاحب دے رہے ہیں. خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے آپ کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ الیکشن کے بعد بھی پرویز الہی صاحب تحریک انصاف کے امیدوار ہوں گے وزارت اعلیٰ کے, یا ایسی کوئی یقین دہانی نہیں ہوئی ہے؟ ابھی تک تو اس ایشو کے اوپر کوئی بات میرے علم میں نہیں آئی کہ کوئی اس قسم کی کوئی بات چیت ہوئی ہو. لیکن ظاہر ہے جو اعتماد چودھری پرویز الہی صاحب دے رہے ہیں ان کو, اس کی روشنی میں تو میرے خیال میں چودھری پرویز الہی صاحب کے حق میں ڈیسیژن متوقع ہے. آپ کو اشارے بھی ملے ہیں یا آپ سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ دیکھیں میں پولیٹیکل ورکر ہوں, مجھے اشاروں کی ضرورت نہیں پڑتی, میری اپنی کیلکولیشن ہوتی ہے اور اپنا میرا جو ہے وہ اپنا ایک زاویہ نگاہ ہے جس کی روشنی میں ایک اور سوال ہے آغا صاحب, ایک اور سوال ہے. آپ کی آئندہ انتخابات میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی آپ کے دھڑے کی پی ٹی آئی کے ساتھ, چودھری شجاعت صاحب کے دھڑے کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی نون لیگ یا پی ڈی ایم کے ساتھ. اب گھاٹے میں تو نہیں ہے, پانچوں گھی میں مسلم لیگ قاف کی. لیکن ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں. کینڈیڈیٹ ان کے پاس سالک ہے, شافع ہے, اور اپنا طارق بشیر چیمہ ہے. اس نے پتہ نہیں کہاں سے الیکشن لڑنا ہے, اور وہ اس کا زاویہ نگاہ جو ہے وہ پارٹی والا کبھی بھی نہیں رہا. وہ تو لوکل گروپنگ کے اوپر الیکشن لڑتا ہے, تو پتہ نہیں اس کا کیا فیصلہ ہوگا. نہیں آغا صاحب, وہ جنرل سیکرٹری ہے مسلم لیگ کاف کا جو شجاعت صاحب کا دھڑا ہے, تو وہ جنرل سیکرٹری نہیں ہے نا جی. میں تو نہیں مانتا, میں نہیں, آپ پہ تو الزام ہے آپ صوبائی عہدیدار تھے, وہ تو مرکزی. میں نہیں مانتا جی, میں نہیں مانتا. اس کو مرکزی مجلس عاملہ نے عہدے سے فارغ کر دیا ہوا ہے. اچھا نہیں, آپ نے فارغ کر دیا, لیکن شجاعت صاحب کا جو دھڑا ہے اس کا تو وہ سیکرٹری جنرل ہے. تو آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ اگلا الیکشن کاف لیگ کے یا شجاعت صاحب کے ساتھ مل کے نہیں لڑے گا, کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا؟ دیکھیں اس نے ہمیشہ لوکل گروپنگ کے اوپر ایک اپنا وہاں پہ بہاولپور میں ایک گروپ بنایا ہوا ہے, اور وہ کینڈیڈیٹ اس گروپ کا ہی ہوتا ہے. یہ تو ایک حادثہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا وہ جنرل سیکرٹری مقرر ہو گیا, لیکن اس نے کبھی ایک دن بھی بطور جنرل سیکرٹری کوئی قدم نہیں اٹھایا. آغا صاحب, آپ ایک سیاسی لیڈر کے علاوہ قانون دان بھی ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ اگر اسمبلی خان صاحب تحلیل کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن, اس کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو فیور کرتا ہے یا حکمران جماعت کو فیور کرتا ہے, اگلے یعنی صوبائی اسمبلی کے انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے اکتوبر تک ملتوی کر سکتا ہے, یا حکومت کوئی ایمرجنسی لگا کر یہ کر سکتا ہے کام کہ آپ اسمبلی توڑ دیں, آپ کی حکومت ختم ہو جائے اور الیکشن بھی آپ حاصل نہ کر سکیں؟ دیکھیں ارشاد عارف صاحب, اس میں آئین بڑا واضح ہے. اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو فی الفور 48 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے اس کا تقرر ہوگا, اور یہ بھی اس کے اندر طے ہے
کہ 60 دن کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے. تو میرے خیال میں ابہام والی بات اس میں کوئی نہیں ہے. آئین اور قانون بڑا واضح ہے اور اس کی پابندی ہر کسی کو کرنی پڑے گی. رہی بات ایمرجنسی کی تو ایمرجنسی والے حالات 90 دن ہوں گے مدت پوری کرنے سے پہلے. 90 دن ڈیزالو ہوگی تو جی آپ درست فرما رہے ہیں. ڈیزالو ہوگی تو 90 دن ہوں گے اور ادروائز اگر کوئی ریزائن دے تو وہ 60 دن کے اندر ہوتے ہیں. یہ آپ نے درست کہا. لیکن ایمرجنسی لگانے کی جو طریقہ کار ہے وہ بڑا واضح ہے. وہ حالات اس ملک میں یا اس صوبے میں نہیں ہے کہ ایمرجنسی لگائی جا سکے. اگر یہ کوشش کریں گے تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو قبول نہیں کرے گی. صحیح ہے. اچھا آغا صاحب، اب آپ کی پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ تو ہو گئے، لیکن یہ وزارت اعلیٰ کی جو یہ ساری کشمکش تحلیل ہونی نہیں ہونی اپنی جگہ، گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے جب ہم عوام کو دیکھتے ہیں تو عوام اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور زیادہ تر یہی معاملات میڈیا پہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے عمران خان سے یہ کہہ دیا، عمران خان نے یہ کہہ دیا، نواز شریف نے یہ کہہ دیا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ صوبے کے اندر جو حالات ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں ہیں اور آپ اس طرح گورن کر پا رہے ہیں جو آپ کی روایت رہی ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے، الحمدللہ ہماری پالیسیز ہر شعبے کے اندر جو ہے وہ بہتر جا رہی ہے اور ہم اپنی پوری صلاحیتیں استعمال کر کے چودھری پرویز الہی صاحب الحمدللہ صوبے کے اندر پورا نظم و ضبط سنبھالے ہوئے ہیں. مہنگائی کی جو بات ہے وہ ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ اس قسم کی ہیں جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ ایک اپنی انتہا کی طرف چلا گیا ہے. روپے کی قدر جو ہے وہ کمی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور جو خوردنی اشیاء اور مٹیریل اور اپنا فیکٹری کو درکار جو اپنا را مٹیریل ہے وہ پورٹ کے اوپر سینکڑوں کنٹینر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. ان کا ریلیز کرنا مشکل ہوا ہے. ڈالر بینک جاری نہیں کر رہے. مارکیٹ میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے. تو یہ ساری وجوہات کی وجہ سے دیکھنا، یہ اب ان دنوں میں مرغی کی قیمت جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کی فیڈ نہیں بن رہی اور جب پولٹری فارم جو ہیں ان کو فیڈ نہیں ملے گی تو مرغیوں کی کمی کی وجہ سے ان کا ریٹ جو ہے، شارٹیج کی وجہ سے ریٹ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. انڈے کی قیمت جو ہے وہ 300 کے قریب چلی گئی ہے. اسی طرح دیگر ساری اشیاء خوردنی جو ہیں وہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کی وجہ روپے کی قدر جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں وفاقی حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے عام آدمی کو بھگتنا پڑ رہی ہیں. صوبائی حکومت کا اس معاملے میں کوئی دخل نہیں ہے. ہم صوبے قیمت کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم اس کا تقرر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جب چیزوں کی شارٹیج شروع ہو جائے گی تو شارٹ چیزیں جو ہیں وہ اپنی قیمت پہ اوپن مارکیٹ میں بکتی ہیں اور ان کی قیمت کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ کسی حکومت کے بس میں نہیں رہتا. اچھا آغا صاحب، آپ کا مسلم لیگ نون کے ساتھ یا میاں نواز شریف کے ساتھ چودھری برادران کا تلخ تجربہ ہے تعلقات کا، 15 سالہ تعلقات جو ہیں. اس کے بعد پرویز الہی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر رہے آصف زرداری صاحب کی حکومت میں، میرے خیال 1.5 سال تقریباً، اور 4 سال سے اب پی ٹی آئی کے عمران خان کے اتحادی ہیں. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا تقابل اور موازنہ آپ کریں تو آپ کے خیال میں کون سا تجربہ زیادہ بہتر رہا آپ کے لیے، پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کا یا پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کا؟ دیکھیں، یہ تو آپ پیپلز پارٹی کو پوچھیں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم تو ان کے اتحادی تھے
وہ کیسا فیل کرتے ان ہیں. کے تو سارے ہی اتحادی تھے آغا صاحب, سارے ہی ان کے اتحادی تھے. جی جی نہیں, آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ ہم تو آپ سے جی ٹھیک ہے, لیکن جی ہمارا تجربہ کسی کے ساتھ بھی غلط نہیں رہا الحمدللہ. بات یہ ہوتی ہے ارشاد عارف صاحب کے, وہ کہتے ہیں جب نبھانی ہو تو پھر نبھائی جاتی ہے. جو کمٹمنٹ ہوتی ہے اس کو پورا آنر کرنا, اس کو پورا کرنا, یہ تو ہر کسی کے اوپر خود ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے رویے میں کتنی بہتری رکھتا ہے اور کتنی کمٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے. تو ہم ان کے بھی اچھے اتحادی تھے, ہم عمران خان صاحب کے بھی اچھے اتحادی ہیں. نہیں, وہ تو آپ تو اچھے اتحادی ہیں. آپ کا تجربہ کیا ہے کہ وہ آپ کے اچھے اتحادی تھے یا یہ اچھے اتحادی ہیں؟ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رہے یا ان کے ساتھ گلے شکوے ان سے کم تھے یا ان سے کم ہیں؟ نہیں, عمران خان صاحب کے ساتھ تو تجربہ اچھا رہا ہے جی, یہ اس میں کوئی شبے والی بات نہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ول بھی تو ہے نا نبھانے کا, اور آغا صاحب توڑ نبھانے کا ول ہے آپ کو, تو ظاہر ہے آپ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور آپ نے کہا کہ امانت ہے, 12 آپ کی جماعت کہہ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ کامل علی آغا صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد مزید معاملات پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, بریک سے پہلے کامل علی آغا صاحب سے بات ہو رہی تھی, لیکن ایک ٹیکنیکل بات دیکھی جائے تو مسلم لیگ خاف کو بطور پارٹی کسی صورت گھاٹا نہیں ہے. نہ ابھی گھاٹا ہے, نہ آنے والے انتخابات میں گھاٹا ہوگا. ایک دھڑا پی ٹی آئی کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گا, دوسرا کرے گا پی ڈی ایم کے ساتھ, نون لیگ کے ساتھ. بہرحال یہ تو سیاست ہے, یہ تو کھیل ہے جو چلتا ہے. اب نہیں عباس صاحب اس میں دیکھیں, اصل ٹیسٹ یہ ہوگا چودھری شجاعت صاحب کا اور پرویز الہی صاحب کا اور مونس صاحب کا اور سالک صاحب کا, کہ کیا وہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. نہیں ہوں گے سر. اگر نہیں, میں اس طرح تو نہیں ہوگا. اگر پی ٹی آئی چودھری پرویز الہی صاحب کو کھڑا کرتی ہے ایک سیٹ پہ, اور پی ڈی ایم یا مسلم لیگ نون شرارتاً یا ایک زمینی حقیقت کی بنیاد پر کہتی ہے دوسرے دھڑے کے کسی خاندان کے کسی فرد سے کہ جی آپ ہی یہاں کھڑے ہوں, آپ ہی مقابلہ کر سکتے ہیں, تو کیا ہوگا؟ کیا اب یہاں ایک ٹیسٹ ہوگا. ارشاد صاحب ایسا ہوگا ہی نہیں, میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ٹیسٹ ہوگا کہ کیا وہ اپنے اتحاد کو ختم کریں گے. دیکھیں, کاف لیگ جو بھی اب ہوگی وہ وہی ہوگی جو پرویز الہی صاحب جس کو لیڈ کر رہے ہوں گے, کیونکہ شجاعت صاحب اب عملاً جو ہیں وہ متحرک اور فعال نہیں ہیں, اور سالک صاحب یا ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی مونس صاحب کے مقابلے میں کم فعال ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اب وہ مونس کے مقابلے میں سالک کو کھڑا کرتے ہیں. اب کیا اپنے تئیں سالک جو ہیں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نہیں جناب, نہ میں نواشی کی مانوں گا, نہ زرداری کی مانوں گا, نہ فضل الرحمان کی مانوں گا, تو میں تو اس سیٹ سے کھڑا نہیں ہوں گا. اور دوسری سیٹ سے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں پی ٹی آئی بھی ان کے مقابلے میں ہے اور نون لیگ کا امیدوار بھی آ جاتا ہے. یہ ایک امتحان ہوگا. یہ امتحان ہوگا, لیکن یہ تب ہوگا جب یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوں. نہیں آئیں, یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے, اپنے گھر کی سیٹیں گھر میں رکھیں گے. گھر میں کیسے رکھیں گے؟ نون لیگ کے ساتھ آدھے ایڈجسٹمنٹ کر کے, آدھے پی ٹی آئی کے ساتھ کر کے. نہیں, ایڈجسٹمنٹ اس طرح تو نہیں ہوتی, ون سائیڈڈ تو نہیں ہوگا کہ یہ جہاں چاہیں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی سے کہیں گے کہ جناب, یہ دوسری سائڈ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کہتی ہے مونس صاحب کو کہ یہ سیٹ پہ آپ نے مقابلہ کرنا ہے. اتحاد بھی تو برقرار اس دو طرفہ طور پر ہوگا نا, ایک طرفہ تو نہیں ہوگا کہ مونس صاحب یہ فیصلہ کریں ہیں کہ جناب میں تو الیکشن لڑوں گا, آپ میرے مقابلے میں امیدوار کھڑا نہ کریں. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ جو ہے میں مونس سالک صاحب کے مقابلے میں بھی کھڑا نہیں ہوں گا. اسی طرح سالک صاحب کہیں کہ جی میں الیکشن تو لڑوں گا, آپ میری حمایت کریں, لیکن میں اپنی پسند کی سیٹ پر. تو ایسے نہیں ہوتا. اب یہ ایک امتحان ہوگا دونوں کے لیے, ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی, کہ کیا یہ کینڈیڈیٹ تو ہوں گے. اگر یہ
پی ٹی آئی کی حمایت کے بغیر اور وہ نون لیگ کی حمایت کے بغیر الیکشن لڑ سکتے ہیں، یہ ایک بنیادی چیز ہوگا، کیونکہ جو کیفیت نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ اس دفعہ مقابلہ ہوگا 1 to 1۔ شاہد صاحب ڈیفرنٹ برڈس میں جو آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، نہیں یہ حقیقت زمینی حقیقت ایف برڈ نہیں ہے، وہ بات ٹھیک ہے، ایف برڈ کی بات آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ روایت دیکھیں قافلی کی، روایت کو نہیں، بات یہ رہوں کہ زمینی حقیقت یہ ہے کہ اس دفعہ عمران خان کے امیدوار کے مقابلے میں ایک امیدوار ہوگا پی ڈی ایم کی طرف سے، کیونکہ یہ قائرہ صاحب بھی کل کہہ رہے تھے، پہلے بھی لوگ یہ کہہ چکے ہیں، ہمارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ جی اس دفعہ ہم سارے مل کر الیکشن لڑیں گے۔ اس صورت میں کیا منیر صاحب یا باقی جو لوگ ہیں پی ٹی آئی قاف لیگ کے، وہ یہ افورڈ کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی بات بھی وہ نہ مانیں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اور وہ پی ڈی ایم کی بات نہ مانے اپنے خاندان کو بچانے کے لیے، اور پھر الیکشن بھی لڑ رہے ہیں؟ میں آپ کی بات سے اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ اس وقت جو قاف لیگ کی روایت یہ ہے کہ انہوں نے ساری گھر کی سیٹیں گھر میں رکھنی ہیں، اس سے پہلے سپلٹ نہیں تھی نا، اس دفعہ سپلٹ نہیں، اب تو سپلٹ ہے نا، وہ تو صاف نظر آ رہی ہے۔ کامل صاحب کیا کہہ رہے تھے اور باقی کیا ہے، سپلٹ جب نہیں تھی ان میں نہ ہو، ٹھیک ہے جی، وہ آپ اکٹھے ہو جائیں، پھر وہ ان کے مقابلے میں آئیں، وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں آئے، وہ نون لیگ کے مقابلے میں آئیں، پھر ان کو مقابلے میں آنا پڑے گا نا، بلا مقابلہ تو نہیں کیفیت ہوگی نا، صورتحال پیدا ہوگی، یہ ایک پہلو ہے۔ اچھا دوسرا لیکن صورت جو عجیب و غریب بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے معاملہ تھا معیشت خراب ہو رہی تھی، اب معیشت خراب تو جتنی ہونی تھی ہو چکی ہے، بدحال ہو چکی ہے، نہیں اب سنبھلنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی کہ سنبھالیں گے آپ کیسے۔ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ایک ہوتا ہے خراب ہوتا ہے، اچھا جی یہ وجہ ہے سنبھلنے کی، یہ وجہ ہے، مثلا اچھی فصلیں ہو جائیں تو معیشت سنبھل جاتی ہے، آپ کا مینوفیکچرنگ کا شعبہ جو ہے وہ رزلٹ دے دے تو آپ کی معیشت سنبھل جاتی ہے، تیل نکل آئے، نہیں وہ تو ایک جو ہمارے پاس دستیاب چیزیں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا آپ کے ایکسپورٹ بڑھ جائیں آپ کی معیشت سنبھل جائے گی، اچھا آپ کے ترسیلات زر جو ہیں، ریمیٹنسز جو ہیں ان میں اضافہ ہو جائے آپ کی معیشت سنبھل جائے گی، آپ کے ریونیو آپ کلیکٹ کر لیں بہت زیادہ، کوئی ایک انڈیکیٹر ہو جس سے آپ توقع کریں کہ اس کی وجہ سے ہماری معیشت سنبھل سکتی ہے، ان میں سے تو کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے۔ باقی دو انڈیکیٹر رہ جاتے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب نے 97 میں 98 میں کہا تھا، ایک تیل نکل ہے جو آپ بھی کہہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو کرنسی نوٹ کا نام ڈالر رکھ دیا جائے اور اس کی ویلیو اچانک 224 سے بڑھ کے 1 روپیہ برابر ہو $1 کے، بلکہ 1 روپیہ برابر ہو $3 کے، تو پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کون کرے، یہ کوئی امپورٹنٹ بات ہے، پرابلم یہ ہے حکومت کو 4 مہینے پہلے عمران خان کو رام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی جی، ان پرنسپل جو اصولی طریقے حکومتیں کرتی ہیں جب لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاکستانی ہیں نا، کوئی ایتھوپیا سے تو بندے نہیں لائے ہوئے عمران خان نے، ایک بات۔ دوسرا، عمران خان اگر ملک کا درد رکھتے ہوتے تو وہ اتنا ایکسپلائٹ نہ کرتے سچویشن کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اس موقع پہ بھی جس طرح شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ علوی صاحب مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں بھی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، اگر یہ نہ بیٹھے تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ یہ پاکستان کا بنے گا کیا؟ دیکھیں پاکستان کا اللہ بہتری کرے گا، دیکھیں جب مایوسی بڑھتی ہے نا تو اسی سے امید پھوٹتی ہے۔ اب کسی نہ کسی کو، اگر صدر علوی نہیں تو کوئی اللہ کا بندہ اور بھی ہو سکتا ہے، کسی نہ کسی کو یہ کردار ادا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے کہ نتھنگ ڈوئنگ، بس جو ہونا تھا ہو گیا، اب آپ بیٹھیں معاملات طے کریں۔ اور بات یہ ہے کہ کسی نہ کسی سے کون ہو سکتا ہے ارشاد صاحب؟ نہیں اس کو دیکھیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ بڑا کلیئر کہہ رہے ہیں کہ ہم اے پولیٹیکل اپنے معاملات خود دیکھیں۔ اپنی ہماری سیاستدانوں کی استعداد یہ ہے کہ اگر وہ بیچ میں نہیں بھی آتے تو ہم ایک دوسرے، بات آپ نے شروع میں کی نا کہ روبرو بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہی ہمارے سیاستدانوں کا یہ ہے کہ اپنے فیصلے
اپنے معاملات خود طے کرنے کی اہلیت سے محروم نظر آتے ہیں. محروم ہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا کہ یہ محروم ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ محروم نظر آتے ہیں. ورنہ ماضی میں کئی مثالیں موجود ہیں. وہ ذوالفقار علی بھٹو سے ہم شروع ہو جائیں تو اس کے بعد ضیاء الحق ایک فوجی ڈکٹیٹر تھے، لیکن 83 میں ایک وقت ایسا آیا کہ اپوزیشن، جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، MRD اور ضیاء الحق کے درمیان رابطہ ہو گیا اور الیکشن طے ہو گئے 85 میں. ٹھیک ہے نا؟ یعنی وہ ایسے دو فریق، ایک نے تو دوسرے کا بدنہ مارا ہوا تھا، بھٹو کو پھانسی دی ہوئی تھی نا، لیکن ایک سٹیج پر ان کے درمیان بھی ایک کنسنسس پیدا ہوا. یہاں ایک شادی کی تقریب تھی تو ضیاء الحق صاحب نے بھی آنا تھا وہاں، اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب نے بھی آنا تھا. یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے مال روڈ پہ. تو اچانک پتہ چلا کہ جی کھانے کا کمرہ جو ہے نا، وہاں ضیاء الحق صاحب اور نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے، اور وہ کھانے کی میز جو تھی وہ مذاکرات کی میز بن گئی، اور اس میں کچھ معاملے طے ہو گئے. تو یہ طریقہ کار ہوتا تھا. اچھا، اس میں اس وقت لوگ ہوتے تھے کچھ. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت نہ ایسا شخص، مثلا مصطفیٰ صادق صاحب تھے، ایک صحافی تھے، مجید نظامی صاحب تھے، اور کچھ لوگ تھے، ڈاکٹر افتخار صاحب ایک تھے KE کے، اور لوگ ہوتے تھے. وہ متحرک فریقوں کو بٹھا لیتے تھے. اب حیران کن بات ہے کہ صدر پاکستان بٹھاتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے. شاہ صاحب اس پہ سوچنا ہوگا. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اجازت دیجیے.